अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की ये स्टोरीज़ मुझे एक ही सब्सक्राइबर ने कराची से सेंड की हैं। इनको सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी स्टोरीज़ हैं और आप सेंड करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज से काफ़ी साल पहले की बात है। एक छोटे से घर में एक औरत रहा करती थी। उस औरत के मकान में एक खुला आंगन भी था जिसमें बहुत से दरख्त थे। वहाँ पर उसने बहुत से गमले भी रखे हुए थे। तो उस आंगन में वो औरत अपने छोटे से बच्चे को खाना खिला रही थी। शायद उस वक्त कोई गैबी चीज़ भी वहाँ पर मौजूद थी। अक्सर औकात बच्चे खाना खाते बहुत ज़िद करते हैं और पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है इनको खाना खिलाना। तो वो बच्चा भी काफ़ी ज़िद कर रहा था। तो उसकी माँ ने उन्हें खाना खिलाते हुए कहा कि देखो, उस दरख्त पर इशारा करते हुए उसने ये बात कही कि जल्दी खाओ वरना देखो मैं तुम्हारे सामने इस दरख्त पर भाव बैठा है और उसको कहूँगी कि तुम्हें आकर ले जाए। तुम जल्दी जल्दी ये खाना खाओ। अच्छा, तुम नहीं खा रहे? उसने दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा कि ले जाओ मेरे बेटे को, ये खाना नहीं खा रहा। और फिर वो अंदर गई पानी लेने। और जब वो पानी की बोतल और बच्चे का फीडर लेकर बाहर आई तो बच्चा वहाँ से गायब था। फिर वो पागलों की तरह पूरे घर में बच्चे को ढूंढने लगी। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाज़ा लॉक था तो घर में तो किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर बच्चा कहाँ गया? हर जगह तलाश कर लिया, हत्ता कि पड़ोसियों के घर भी और पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। घर में कोहराम मच चुका था। पड़ोसी जमा हो गए, तमाम रिश्तेदार भी आ गए कि आखिर बच्चा कहाँ गया। उस माँ का तो रो रो के बुरा हाल था, जबकि सभी यही समझ रहे थे कि अगवा का मामला है। लेकिन जब दोबारा बात सबने सुनी और एक साहिब इल्म शख्स को बुलाया गया और उनको बताया गया, उन्होंने कहा कि ये कोई अगवा का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और है। तो औरत ने दोबारा अपनी बात रिपीट की। उस औरत ने यही बताया था कि मैं तो सिर्फ अंदर गई थी, आई तो मेरा बच्चा गायब था। तो पेरेंट्स ने इन साहिब इल्म शख्स को कहा कि आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने इस्तिखारा किया। आलिम साहब ने उस मखलूक से बात करने की कोशिश की और एक अजीब मखलूक जो वाज़े हुई वो उनके सामने थी। उन्होंने उनसे कलाम किया। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान जनात हैं और हम दरख्त पर आराम कर रहे थे और ये हमारे सामने बच्चे को खाना खिला रही थी। हम इसे देख भी रहे थे। इसने हमें इशारा करके कहा कि आ जाओ, बच्चे को ले जाओ, और इसने हमें बाकायदा बुलाया था तो हम उठा कर ले गए। तो उन आलिम साहब ने माफ़ी मांगी और कहा कि दरअसल हम इंसान हैं, आप जानते हैं कि इंसानों को जन्नात नज़र नहीं आते, और यही वजह थी कि बच्चे को डराने के लिए अनजाने में इसने ये बात कह दी। फिर उन आलिम साहब ने 40 दिन का अमल किया, जिसके बाद वो बच्चा उनको मिल सका, वरना जन्नात तो बच्चे को वापस करने पे बिल्कुल भी राज़ी ना थे। ये भी बहुत अजीब और गरीब वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाया था। मेरे दोस्त ने बताया कि वापदा का एक मुलाजिम था। इनके यहाँ एक छोटे से बच्चे की अचानक से डेथ हो गई और इंतकाल की वजह बड़ी ही पुरस्कार थी। पहले बीमार हुआ, इसके बाद इनके पेरेंट्स को ख्वाब आने लगे। एक औरत थी जो बार बार ख्वाब में यही कहती थी कि मैं इसे ले जाऊंगी, मैं इसे ले जाऊंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर ही जाऊंगी। और अचानक से वो बच्चा मर गया। तो बाप ने उसको गुस्ल दिया और गुस्ल देते वक्त बाप ने बताया कि इसका बच्चा तो छोटा सा था। जब वो उसको नहला रहा था तो इसके बच्चे की हाइट बड़ा होना शुरू हो गई। वो इतना बड़ा हो गया कि जैसे 10 साल का बच्चा हो। बाप ने ये बात किसी को नहीं बताई और सीधा जाकर उसको दफना दिया। लेकिन घर वापस आकर अपनी फैमिली को ये बात बताई तो उसने कहा कि वो उसका बच्चा नहीं था। इसका मतलब है कि वो बच्चा हमारा नहीं था। जिसका इंतकाल हुआ था वो जन्नात में से कोई था, लेकिन इनके बच्चे को जन्नात उठा कर ले गए। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये मैं नहीं जानती, लेकिन उसने कहा कि आज भी वो शख्स अपने बेटे की तलाश में बड़े बड़े आलमों से मिलता रहता है। ये बारिश की रात का खौफनाक सा वाक़या है जो हमारे पड़ोसी अंकल ने बताया कि एक रात वो अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर पठान के चाय के ढाबे पे बैठा करते थे और रूटीन के मुताबिक एक बार वो वहीं बैठे हुए थे। काफ़ी देर हो गई और बारिश अचानक से तेज़ हो गई। जब वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे और घर की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्होंने गौर किया कि इनके लेफ़्ट और राइट बिल्लियाँ चल रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि देर हो चुकी थी
ہر کوئی اپنے اپنے گھر جا چکا تھا۔ انکل بھی اپنی گلی کی طرف روانہ ہوئے۔ بیچ میں ایک سنسان سا روڈ تھا، وہ کراس کرنا تھا۔ ان کے دونوں طرف بلیاں تھیں جو کہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھیں، اور جیسے انکل اپنی گلی میں پہنچے ان کے سامنے ان کا دروازہ تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو بلیاں غائب ہو چکی تھیں، اور انکل نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بلی میرے سامنے ایسے ہوا میں غائب ہوئی کہ جیسے گویا وہ اڑ رہی ہو، اور اس کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ انکل نے کہا کہ اس کے بعد میں رات کو دیر سے اکیلی گلی سے گزرنا چھوڑ دیا، لیکن اس رات کے بعد اکثر میں اپنی گیلری سے باہر کی طرف جھانک کر دیکھا تو وہاں بلیاں مجھے روز نظر آتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کرتا ہو یا مجھ پہ نظر رکھتا ہے۔ میں نے بحرین میں ہی تعلیم حاصل کی، وہاں کافی وقت سے میں رہتا تھا۔ ابھی میں کراچی آ چکا ہوں۔ میں آپ کو وہاں کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک دن بحرین میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں اور میرے دوست منامہ کی طرف سٹی سینٹر جانے کے لیے تیار ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ آئی جسے الہورا کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ کچھ ایسی جگہ تھیں جو بالکل خالی ہیں، جہاں پر صرف گارڈن ہے اور بالکل خالی ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اس گلی سے ہم گزر رہے تھے، رات تقریباً ہو ہی چکی تھی، اور جس خالی پلاٹ کی میں بات کر رہا ہوں دراصل وہ استعمال میں نہیں تھا۔ اس میں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور گیٹ ٹوٹا ہوا تھا، دیواریں بھی اس کی ٹوٹی ہوئی تھیں، اندر بھی پورا نظر آ رہا تھا۔ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں بیلچا تھا وہ کھدائی کر رہا تھا۔ ہم کافی دیر کیونکہ وہاں کھڑے رہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو سب اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ کل میری چھٹی ہے، وہ اپنے ماموں کے گھر جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میں وہاں سے نکل گیا، دو دوست وہیں رہ گئے، لیکن میں چلا گیا۔ دوسرے لڑکے نے مجھے فون کیا کہ یار تمہارے جانے کے بعد ہم وہیں کھڑے رہے کیونکہ ہماری گاڑی نہیں آئی تھی، ہم انتظار کر رہے تھے گاڑی کا۔ تو اس نے کہا کہ جو شخص بیلچا لے کر کھدائی کر رہا تھا، کافی دیر کھدائی کرنے کے بعد اس نے ایک گڈھا کھودا اور اندر لیٹ گیا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور جب اس کے قریب گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سب کچھ غائب ہو چکا تھا، یعنی اندر ایک بالکل قبر کی طرح۔ او خدایا، بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ ہم یہ نہیں جانتے وہ جنات تھے یا کوئی انسان تھا یا پھر کوئی روح تھی جو ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اگلی کہانی جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ میرا دوست جو کلفٹن بلاک 8 میں ہی وہاں رہتا تھا، وہ لوگ مبارک ولیج پکنک منانے گئے، اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ پوری رات وہیں رکے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہاں پر پکنک کی طرح کیمپ لگا کر رہیں گے اور وہاں یہ ان کی اچھی نائٹ گزر جائے گی، لیکن جب کہ وہاں پر یہ الاؤ ہی نہ تھا، اور وہاں پر بہت سارے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ حقہ بھی پیتے ہیں۔ ان کی ماں حقہ پی رہی تھی اور انہیں اچانک اپنے جسم میں بھاری پن محسوس ہوا۔ جب گھر آئیں تو وہ کچا گوشت فریج سے نکال کر کھانے لگی، اور جب گھر والوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کچا گوشت کھانے سے روکا تو وہ اپنی انگلیاں کھانا شروع ہو گئی۔ یہ بہت ہی خوفناک سا واقعہ ہے۔ بعد میں ہاسپٹل لے جایا گیا، ایک صاحب علم شخص کے پاس لے کر گئے، پتہ کیا، استخارہ کروایا۔ اس نے کہا کہ اس پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ میرے دوست کی ماں کی طبیعت بہت عرصہ خراب رہی، انہیں ہی عالم صاحب سے ان کا علاج چلتا رہا۔ کافی عرصہ علاج کرنے کے بعد بھی ان میں کوئی بہتری آئی، مگر وہ مکمل صحت یاب آج بھی نہ ہو سکی۔ ایک سچا واقعہ جو تقریباً 2007 یا 2008 میں ہوا تھا۔ کراچی میں الیکٹریسٹی کا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، پورا ہی ڈیفنس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں ان دنوں ڈیفنس فیز 5 میں رہتا تھا، جو سی ویو کے بالکل قریب ہے۔ ہماری اسٹریٹ 27 ہے اور وہاں بہت سے ناٹا ہوتا ہے۔ میں اپنی گلی میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، رات کے 3 بج چکے تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد لائٹ آ گئی۔ جو لوگ میری طرح گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے گھروں کو اندر چلے گئے۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ سب جا چکے ہیں۔ میں اکیلا ہی اپنے فون پہ باتیں کر رہا تھا، اور اچانک سے ایک پرسار آدمی دکھا جو روڈ پہ جا رہا تھا۔ جب قریب سے گزرا تو اللہ اکبر، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کا چہرہ مٹا ہوا تھا اور وہ قدم اٹھا نہیں رہا تھا، ہوا میں معلق ہو کر چل رہا تھا، بالکل کالا سیاہ اس کا چہرہ تھا۔ میں ڈر کے اپنے گیٹ کے اندر بھاگ گیا۔ اس کے بعد پورے 3 دن تک مجھے سخت بخار رہا۔
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کراچی DHA کا ہی رہنے والا ہوں، تو مجھے پاکستان کا ٹور کرنے کا بہت ہی شوق ہے، اور یہ واقعہ تب سنا جب میں پاکستان کے ٹور پر تھا۔ ایک بلوچستان کا ویلیج ہے جہاں میرا جانا ہوا۔ وہاں پر ایک عورت تھی جس کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، اس کا بیبی ہونے والا تھا، اور وہ عورت ایک نیو گھر میں نئی شفٹ ہوئی تھی۔ وہ گھر سنا تھا کہ ہانٹڈ ہے۔ وہاں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق وہاں عفریت نام کا ایک جنات کا بسیرا تھا جو کہ خاندان کی صورت میں وہاں آباد تھا۔ وہ عورت روز رات کو ڈر جایا کرتی۔ اس کا ہسبینڈ نارمل کیفیت سمجھتا رہا۔ ایک رات عجیب چیز نظر آئی، بارش ہو رہی تھی اور صبح عورت کو خود نارمل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل گئی اور پتہ چلا کہ اس کے جسم سے بچہ غائب ہو چکا ہے۔ خود بخود ہی اس کا بچہ اس کے جسم سے چلا گیا۔ یہ بہت حیرت انگیز اور خوفناک بات تھی جو میں نے بلوچستان کے رہنے والوں کے کچھ لوگوں سے سنی تھی۔ جب میں نیا بحرین گیا تھا، کالج کے ہاسٹل میں تھا۔ جس جگہ پر ہاسٹل تھا اس جگہ کا نام تھا ISA ٹاؤن۔ وہ کنگڈم آف بحرین کے وہاں 3rd فلور پر ایک ویلا میں ہمیں اچھی اکاموڈیشن دی گئی تھی۔ ہم 3 لڑکے ایک روم میں رہا کرتے تھے۔ وہ بڑا سا روم تھا۔ پہلی رات تو اچھے سے گزر گئی۔ سیکنڈ نائٹ وہ لڑکا جو انڈیا کے اسٹیٹ کیلکٹا سے تھا، تامل نام تھا اس کا، وہ لڑکا سویا ہوا تھا کہ اچانک خوفناک آواز میں نیند میں بڑبڑانے لگا۔ وہ بیڈ پر سویا ہوا تھا، سر تکیے پر تھا، لیکن کمر پیٹھ والا حصہ اوپر اٹھ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ لڑکا بیچ میں سے ٹوٹ جائے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور دوسرا موروکو کا لڑکا تھا، وہ بھی بہت ڈر گیا۔ ہم نے نیچے سیکیورٹی کو بلایا، اسے کمرے سے نکالا۔ بعد میں پھر وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا اور واپس آ کر اور ہمیں کہنے لگا کہ مجھے سیکیورٹی نے واپس بھیج دیا ہے۔ پھر اسی رات وہ نیند میں دوبارہ سے بڑبڑانے لگا۔ بس وہ درگا ماں اور درگا ماں ہی پکار رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بیڈ سے خود بخود نیچے گر گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ رینگتے ہوئے چل رہا تھا۔ میں نے ویڈیو بنا کے ساری مینجمنٹ کو کمپلین کی۔ فوراً ہی سیکیورٹی گارڈ نے ایکشن لیا اور اسے ہاسپٹل بھجوا دیا گیا اور ہم سب سے الگ کر دیا گیا۔ بعد میں وہ لڑکا جب دوبارہ آیا تو اس نے بتایا کہ وہ درگا ماں سے پوزسڈ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ درگا ماں ہماری ماں ہے۔ اس کے تقریباً 6 ماہ تک ہم ایک ساتھ رہے، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ دوبارہ وہ انڈیا واپس چلا گیا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور میں دوبارہ سے کراچی آ گیا۔ اس کے بعد میرا اس لڑکے سے دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا۔ ہمارے ایک جانے والے جو 2020 میں ملتان شفٹ ہوئے، یہ حادثہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ موصل جمان جن کی عمر 34 سال ہوگی، ان کو ایک رشتہ چاہیے تھا جو اس وقت دبئی میں اچھی پوسٹ پر جاب کر رہے ہیں، تو انہوں نے رشتہ ایجنٹ سے رابطے شروع کر دیے۔ ایک رشتہ ایجنٹ انہیں رشتہ دکھایا جو کہ انہیں سمجھ تو آ گیا۔ پہلے تو لڑکی والوں نے ڈیمانڈ کی کہ حق مہر میں 50 لاکھ لکھنا پڑے گا۔ محسن کی فیملی نے لکھنے سے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا کہ آپ لڑکے کو بلوا لیں، ہم لڑکے سے ملنا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی منگنی کی رسم بھی کر دیں گے۔ لڑکا آ گیا، انہیں سمجھ بھی آ گیا۔ اب انہوں نے یہ 50 لاکھ نہیں بلکہ حق مہر لکھ رہے تو 10 تولہ سونے کی ڈیمانڈ کر دی، تو ان لوگوں نے پھر منع کر دیا۔ جب انہیں پتہ لگا کہ لڑکا 2 دن بعد واپس جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ 5 تولہ سونا ہی لکھ دیں، تب ہم آپ کو رشتہ دے دیں گے۔ اس بات پر وہ راضی ہو گئے اور منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ منگنی ملتان کے ایک ہال میں کی گئی۔ اب شک اور تجسس یہاں سے شروع ہوا جب انہوں نے زور دینا شروع کر دیا کہ آپ بس گھر گھر کے لوگ رسم کے لیے آئیں۔ تو جو میرے ماموں لگتے ہیں جمال صاحب، انہوں نے کہا کہ گھر گھر کے لوگوں میں میرے بہن بھائی تو شامل ہیں، انہیں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جمعے کا دن فکس ہوا۔ جب ہال میں پہنچے تو دیکھا وہاں بس 5 لوگ تھے، 2 لڑکی کی بہنیں، 2 بھائی اور ماں باپ۔ تو اس بات پر سر آپس میں باتیں کرنے لگے، جمال بھائی یہ آپ نے کہاں رشتہ کر لیا؟ ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کی تحقیق کرتے۔ خیر لڑکی ہال میں سج سور کر پہنچی تو لڑکی کو ایک طرف سے اس کی ماں اور ایک طرف سے اس کے چھوٹے بھائی نے پکڑا ہوا تھا اور لڑکی پر جیسے غنودگی طاری تھی۔ سب کو تجسس ہوا کہ خیر منگنی ہو گئی۔ محسن واپس چلا گیا۔ 2 ماہ بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ اب ان لوگوں نے عجیب سی ڈیمانڈ شروع کر دی، ہم ڈیزائنر ڈریس لیں گے، لڑکی کی 5 تولہ کی چوڑیاں پہلے ہی بنوا لیں، اور ممانی نے انہیں کہا کہ اب لڑکی کی چوڑی کا سائز دے دیں، ہم بنوا لیتے ہیں۔ ہماری ممانی جب ان کے گھر جائیں تو کہیں لڑکی کو بلاؤ، وہ بہانے لگانے لگتے کہ کبھی جاب پر گئی ہے
اور کبھی وہ سو رہی ہے۔ اس بات پر انہیں بہت غصہ آیا۔ خیر لڑکے کی طرف سے پریشر تھا، میری عمر گزری جا رہی ہے، اور ممانی کو وہ لڑکی پسند تھی تو وہ اگنور کرتی رہیں ان کی ساری حرکتیں۔ ان لوگوں نے ایک چوڑی سائز کے لیے دی تو وہ سائز میں بڑی تھی۔ ممانی نے جان بوجھ کر پھر منگوائی، انہوں نے پھر وہی بڑا سائز دیا۔ چوڑیاں بنوا لی گئیں اور شادی کی تاریخ آ گئی۔ اب جب انہوں نے کہا کہ آپ جہیز اٹھوا لیں تو جب جہیز اٹھانے پہنچے تو انہوں نے کسی اور گھر کا پتہ دیا۔ ماموں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آپ شفٹ ہوئے ہیں ادھر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کی مرمت کروا رہے ہیں۔ اب وہ اس دن زور دیں کہ نکاح کر لو، ساتھ ہی بارات لیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جہیز کا سامان اٹھایا اور آ گئے۔ جب سامان گھر اتارا تو محسوس ہوا کہ جب کچھ چیزیں پرانی ہیں اور یہ بات نظر انداز کر دی گئی۔ شاید عقل پر پردہ ڈل گیا تھا۔ نکاح کے دن قریب آ گیا۔ اب بارات لے کر جب ہال میں گئے تو پھر وہی ماجرا کہ ان کے ساتھ پھر کوئی نہ ہو سوائے ایک دو لوگوں کے۔ پھر کیا ہونا تھا کہ سب پریشان حال میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ نکاح کا وقت ہو گیا، نکاح پڑھایا اور 2 لاکھ حق مہر رکھا گیا جو لڑکی کے باپ نے وہیں وصول کر لیا، جس پر سب رشتہ داروں نے اعتراض کیا۔ یہ پیسے محسن اپنے ہاتھ سے اپنی بیگم کو دیتا۔ اتنے میں دلہن کے ہال میں انٹری ہوئی۔ ہال میں تو اس وقت گانے چل رہے تھے کہ اچانک سے اللہ پاک کے نام چل پڑے۔ سب بڑے تجسس سے دلہن کی طرف دیکھنے لگے۔ آج پھر وہی منگنی والا منظر، اس کو ہاتھ پکڑے لا رہے تھے اور محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ غنودگی میں ہے۔ ہال میں سب نے ایک عورت کو نوٹس کیا کہ وہ ہال میں ننگے پاؤں پھر رہی ہے، جو کہ بتایا گیا کہ یہ لڑکی کی خالہ ہے۔ نکاح ہو گیا، اب فوٹو سیشن کا ٹائم تھا تو دلہن غنودگی میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رخصتی ہوئی، اسے گھر لے کر آ گئے۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی کہ بیگ میں ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، آپ وہ نکال کر ایک سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ دلہن کے اصرار کرنے پر محسن نے بیگ سے نکال کر رکھ تو دیا۔ رات کے تقریباً 2 بجتے ہی محسن صاحب کمرے سے نکل کر اپنی ماں کے پاس آئے اور مہمان کافی زیادہ جاگ رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ محسن اپنی ماں سے سونے کی چوڑیاں مانگ رہا ہے۔ ممانی سے کہتی کہ کیا بات ہے؟ اس وقت تو وہ کہتا کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب چوڑیاں دے دیں۔ صبح ہوئی تو محسن صاحب کا چہرہ بڑا بجھا بجھا۔ بیگم کے کہنے پر فرمائشی شاپنگ اور موبائل بھی لے کر آئے۔ اب رشتہ داروں کے ہاتھ سے دعوت کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ جہاں پر بھی وہ دلہن جاتی کسی سے بات نہ کرتی، وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہتی۔ شادی کے 6 دن بعد محسن کی فلائٹ تھی۔ اب محسن صاحب کمرے میں گھسے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیگم زور زور سے ورد کر رہی ہیں۔ محسن نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ امی نے کہا تھا کہ یہ ورد کرنا، اس سے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے۔ محسن کو تو بہت عجیب سا لگا۔ رات کے 4 بجے محسن نے دیکھا کہ اس کی بیوی کمرے سے باہر نکلتی ہے اور ٹیریس پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ محسن نے اس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچ کر کمرے میں واپس لایا اور پھر وہ اتنا گھبرا گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کے پاس نیچے گیا اور کہنے لگا کہ ماما مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، اور یہ دیکھیں یہ کانپ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور وہ پھر کہتی ہیں کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے بیٹا، اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ اتنے میں وہ عجیب عجیب آوازیں نکالنا شروع ہو گئی۔ سب اکٹھے ہو گئے اور محسن کی چھوٹی بہن رونے لگ گئی۔ وہ اس کی بہن کو کہتی ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں میں پسند کرتی ہوں۔ اور اس کی آواز بالکل مردوں والی تھی، بڑی ہی بھاری آواز۔ محسن کا بڑا بھائی جب اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے بہت بڑا دھکا دیا اور کہنے لگی کہ یہ گھر میرا ہے، میرے شوہر کا ہے، تم سب کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ فجر کا وقت ہوا تو جمال ماموں اپنے سمدھی کو فون کر کے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ساتھ لے کر جائیں۔ اور وہ آئے اور اس کی ساس اور سسر زبردستی محسن کو کہنے لگے کہ تمہیں تو ہم ساتھ لے کر جائیں گے، اور آخر میں وہ لوگ چلے گئے اور محسن کی چھوٹی بہن کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ محسن کی امی کہنے لگی کہ اب اس کو گھر میں نہیں رہنا، جب پتہ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی پر سایہ ہے، کافی عرصے سے وہ سایہ اس کے ساتھ تھا اور لڑکی کی ماں کالا جادو کرتی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو استعمال کرتی ہے اور لوگوں سے فراڈ بھی کیے۔ وہ پہلے ہی 2 دفعہ اس کی شادی کرا چکی ہے، اور جب انہوں نے گھر تبدیل کر کے جہیز اٹھوایا تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کوئی محلے دار ان کو بتا نہ دے۔ پھر بعد میں محسن نے اپنے بڑے بھائی کو دکھایا تو اس نے محسن کو بہت برے طریقے سے کاٹا اور ناخن بھی مارے ہوئے تھے، جس کی پکچرز بھی موجود تھی۔ پھر انہیں ڈیرہ غازی خان کا ایک عالم ملا
جو دین سے ہندو تھا اور فی سبیل اللہ کام کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی کی ماں بہت غلط معاملات میں ہے اور لڑکی پر بہت سخت جادو ہے، اور تو اور لڑکی کی ماں لڑکی کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن بھی دیتی ہے۔ انہی کے کچھ محلے داروں سے پتہ چلا کہ یہ اکثر لڑکی کو باندھ کر ہی رکھتے تھے۔ جب محسن وغیرہ نے پیغام بھیجا کہ ہم طلاق دیں گے تو انہوں نے مزید جادو کے وار کرنا شروع کر دیے۔ محسن کے کہنے کے مطابق اس کو نہایت غلیظ قسم کے خواب آنا شروع ہو گئے۔ ہر وقت شدید سر میں درد رہنے لگا، اور اس نے بتایا کہ جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا تو کچھ عجیب سی شکلوں والے لوگ میری گاڑی کو روک رہے ہوتے، جن کے بہت لمبے قد، اور وہ مجھے کہتے کہ ہم پورے 200 لوگ ہیں، تم جس سے علاج کروا رہے ہو وہ صرف ایک ہے، اور جن سے علاج کروایا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کہاں پھنس گئے ہیں، ان لوگوں کو تو کام ہی یہی ہے۔ اس سب کی یہ وجہ بنی کہ یہ بتا چکے تھے کہ محسن کی 12,000 دینار سیلری ہے، اور وہ عورت جو محسن کی سابقہ ساس ہے، اس نے رشتہ کروانے والی عورت رکھی ہوئی تھی جو سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی تھی، پھر لوگوں سے فراڈ کرتے۔ اب جب محسن نے طلاق دی تو انہوں نے تقاضا کیا کہ وہ سونے کی چوڑیاں دیں، جو انہوں نے دینے سے انکار کر دی، اور وہ چوڑیاں ان کے پاس اس لیے تھیں کہ اس کی ساس نے اپنے سائز کی بنوائی تھی، جو انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دی، اور وہ اس کے ہاتھوں میں کھلی تھی۔ جب اس کو دورہ پڑا تھا تو وہی محسن کے گھر میں گر گئی تھی۔ بہت ہی مشکل سے محسن کو اس عورت اور اس کے گھر والوں سے نجات ملی۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔